वाला क़यामत के दिन आएगा तो इस तरह गिर रहा होगा या इस तरह खड़ा होगा जैसे वो शैतान ने उसको पागल बना दिया और खबती बना दिया। और आगे सूद की अल्लाह ने और तजारत जो है खरीद फरोख्त उसमें फ़र्क को बयान किया था। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह रिबा को मिटाता है, सूद को मिटाता है। वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़े को बढ़ाता है। सूद को अल्लाह मिटाते हैं और सदक़े को अल्लाह बढ़ाते हैं। सूद को मिटाना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हुक्म दिया है। और कभी भी आप देख लें माशरे में कि सूद लेने वाला इंसान ज़ाहिर तो देखें कि उसके पास बड़ा माल होगा, लेकिन एक वक्त उस पर ऐसा आता है कि असल माल भी उसका चला जाता है। सूद असल को भी ले जाता है। फरमाया वमा आतैतुम मिर रिबल यरबू फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाह, जो तुम लोगों से माल रिबा की सूरत में लेते हो, देखते हो कि वो बड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। और हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद का आखिर किल्लत है, सूद का आखिर किल्लत है। जितना भी सूद बढ़ जाए, मकान हो, कोठियाँ हों, प्लाट हों, गाड़ियाँ हों, देखते रहेंगे लोग कि भाई यार इसके पास बड़ा माल है, अचानक वो वक्त आएगा जब उसके पास कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे मुशाहिदे हैं, तजर्बात हैं कि जो जिन लोगों ने इस सूद के पैसे से ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़े को बढ़ाता है। सदका थोड़ा सा भी हो, चंद रुपए हों, बल्कि रुपए क्या, एक खजूर अल्लाह के रास्ते में दी गई हो, फरमाया अल्लाह उसको बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, फरमाया पहाड़ जितनी होगी क़यामत के दिन। एक खजूर का वजन पहाड़ जितना हो जाएगा। फरमाया अल्लाह उसको ऐसे पालता है जैसे तुम घोड़े के बच्चे को पालते हो, उसको हिफाजत से रखते हो, उसका खाने का पीने का मुकम्मल बंदोबस्त करते हो, बड़ी सेवा उसकी करते हो ना, अल्लाह ऐसे उस सदके की जो खजूर है या कोई और सदका है जो इखलास के साथ दिया गया, अल्लाह उसको ऐसे बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, अल्लाह नहीं मोहब्बत करता हर नाशुक्रे और गुनाहगार से। जो नाशुक्रा इंसान है ना, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं कर। ये नाशुक्री है कि अल्लाह ने तुझे माल दिया था, तुझे साहिब सरवत बनाया था, तुझे अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। ये होना चाहिए था कि गरीब तेरे दरवाजे पे मांगने आता तो उसको सदका दे देता, कहता ये ले भाई, तू मुझसे कर्ज मांगता है लेकिन मैं तुझे सदका देता हूँ, ये ले उठा और चला जा, सदका देता हूँ तुझे। अगर सदका नहीं दे सकता तू तो कर्ज दिया है तो कर्ज उतना ही वापस ले जितना दिया है उसको। लेकिन ये तो ना शुक्री है कि अल्लाह ने तुझे माल भी दिया तो सदका भी नहीं देता, कर्ज देता है उस पर भी जायद वसूल करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं ना शुक्रा इंसान है, तो अल्लाह ना शुक्र इंसान से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अब आगे अल्लाह ने ना सूद से बचने वाले आमाल बयान किया। अगर आप इन अमलों चीज़ों पर अमल कर लेंगे ना, तो अल्लाह आपको सूद जैसी लानत से बचा लेगा। उनमें से पहले नंबर पे अल्लाह फरमाते हैं बेशक वो लोग जो ईमान लाए। ईमान ऐसी चीज़ है जो इंसान को सूद से बचाती है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, नेक अमाल करते रहे, अच्छे अमल किए उन्होंने, साले अमल किए, व अकामुस्सलाता, फिर नमाज कायम की। नमाज भी सूद से बचाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया ये नमाज तुम्हें फहशा से, मुनकर चीज़ों से, बुराइयों से बचाती है नमाज। तो ये नमाज भी सूद से बचाने वाली है। आता वो ज़काता, और अल्लाह के रास्ते में ज़कात दो। जो बंदा ज़कात देगा वो कभी सूद लेगा? सूद नहीं लेगा।
تو اللہ فرماتے زکوٰۃ دو اللہ کے رستے میں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، یہ نمازوں کا، اس ایمان کا، اس زکوٰۃ کا، ان نیک اعمال کا اجر تمہیں اللہ سے ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا قیامت کے دن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو باقی ہے ربا میں سے، جو آپ پہلے لین دین کرتے تھے اب تمہیں مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، اب وہ سود جو آپ نے لینا ہے اس کو چھوڑ دو، جو دینا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ وذروا ما بقی من الربا، آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود جو ہے وہ معاف کیا تھا، وہ چھوڑا تھا۔ اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان اس بات کا اعلان کیا تھا کہ قریش، ثقیف اور دیگر عرب کے قبائل جتنے بھی ہیں آج کے بعد کوئی سود کا لین دین نہیں کرے گا، اور آج اللہ نے سود کے تمام رسم و رواج میرے قدموں تلے رون دیے ہیں۔ آج کے بعد یہ ختم ہو گیا قانون یا اصول کہ کوئی کسی کو سود پر لین دین کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو باقی ہے ربا میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے مومن بندہ سود لین دین نہیں کرتا، سود سے بچتا ہے۔ جو اس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی سود کا لین دین نہیں کرے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس خبردار ہو جاؤ، کان لگا کے سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کسی گناہ پر اتنی سخت وعید نہیں کی، کسی بھی گناہ پر، کہ جو یہ کرتا ہے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے والا کوئی عمل کرتا ہے گناہ والا، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ جو ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، بلکہ صرف اور صرف اللہ نے سود کے متعلق اتنی بڑی وعید فرمائی کہ جو سود کا کاروبار لین دین نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اس کا رسول اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا وہ اللہ سے جنگ میں کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، دنیا بھی اس پر لعنت بھیجے گی، اور قیامت کے دن بھی رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور جو قیامت کی سزائیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ قیامت کے دن ایسے پاگلوں کی طرح پھرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے گڑھے میں ہوگا، اور آپ نے کل بھی اس کے بارے میں سماعت فرمایا تھا۔ تو اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر تمہارے لیے مال کا اصل ہے، یعنی اگر توبہ کر لو تو جو اصل مال ہے نا آپ کا کسی کی طرف گیا وہ تو واپس لینا ہی لینا ہے نا، زائل جو لے رہے تھے اس کو چھوڑ دو، جو اصل آپ نے قرضہ دیا 1,00,000 روپے دو، جتنا بھی دیا ہے اسی کو صرف واپس لینا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یہ نہ ہو کہ دوسرا کہے کہ اب میں نے قرض بھی نہیں دینا واپس، یہ بھی نہ ہو، یہ تم پر ظلم ہے، اور زیادہ وصول کرو گے اس پر ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر ہو تنگی والا کوئی آدمی، فَنَظِرَةٌ، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ ہے تنگ دست غریب ماڑا بندہ ہے، تو اب قرض تو اس نے لے لیا، آپ کا ٹائم آ گیا واپس لینے کا، وہ کہتا ابھی یار میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک اسے مہلت دے دو، وہ آسانی سے آپ کا قرض ادا کرے، وہ مہینہ اور دے دو اس کو، 2 ماہ اور دے دو، 6 ماہ اور دے دو، بھئی یار جتنا تو آسانی کے ساتھ ٹائم لینا چاہتا ہے لے لے، اس وقت تک مجھے واپس دے دے، اس کا بڑا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
آپ فرماتے جو بندہ کسی کو قرض کی مہلت دے دیتا ہے نا، کہتا ہے یار، فرمایا اس وقت تک اسے قرض کے برابر اللہ اجر دیتا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قرض سے ڈبل دگنا صدقے کے برابر اجر دے گا۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول ایک وقت تو آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ جو قرض دے گا اسے اللہ قرض کے برابر اجر دیتا ہے، اللہ کے رسول ایک وقت آپ نے یہ کہا کہ جو قرض دیتا ہے، قرض دار کو مہلت دیتا ہے، اللہ اسے دگنا صدقے کے برابر اجر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا جو بندہ کسی کوئی قرض لینے آیا اس نے کہا بھی 1 ماہ تک تجھے ٹائم ہے، 1 ماہ میں مجھے واپس دینا۔ تو جو 1 مہینے کا یہ پیریڈ ہے نا، اس میں اللہ اس کو ہر روز قرض دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، ہر روز 30 دن ہے، ایسے یہ گویا اس نے 30 دن اللہ کے راستے میں کسی غریب مسکین کو قرض دیا، اس کے برابر اللہ اجر دے گا۔ اور پھر وہ مہینے بعد آیا، کہتا ہے یار میرے پیسے مجھے دو، وہ کہنے لگا ابھی تو میرے پاس نہیں بنے، مجھے اور ٹائم چاہیے۔ وہ 1 ماہ دیتا ہے، 10 دن دیتا ہے، جتنے بھی دن دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب اس کا صدقے کا اجر شروع ہو گیا، صدقہ بھی ڈبل ہے، گویا اس نے ہر روز 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، تو یہاں ڈبل اجر ہے۔ دو دیا اس نے 1 لاکھ تھا قرض، اللہ فرماتے اسے ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل 2 لاکھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ خیر خائی، مسلمان کے ساتھ خیر خائی، اللہ نے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ جو پریشان ہے اللہ رب العزت نے مسلمان کو اس کی خیر خائی کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کے بارے میں جو ہے ایک بنیان ہے اور ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم کا حصہ محسوس کرتا ہے، تو یہ خیر خائیاں ہے۔ جب مسلمان پہ خرچ کرتا ہے، کوئی انسان کسی انسان پہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے تو نے کیا تو انسان پہ خرچ ہے، اپنے بھائی پہ خرچ ہے، لیکن میں تجھے ہر روز ڈبل صدقے کے مطابق اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ کتنی رب کی رحمت ہے۔ تو یہ مہلت بھی دینی چاہیے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ یہ بھی حدیث پہ غور رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، جو قرض دار پیسے تو ہیں اس کے پاس، لیے تھے اس نے اور موجود بھی ہے واپس دینے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا، کل آئیں پرسوں آئیں ہفتے بعد لے جائیں، جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے۔ فرمایا مطل الغنی یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے، ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن ظلم ظلمات میں تبدیل ہو جائے گا، اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تو ظلم سے بچنا چاہیے، جو اگر موجود ہے تو جس نے دیا ہے اس کو اس کا قرض واپس، بلکہ اس کو دعا بھی دینی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی بیان کی ہے، تو دعا بھی اس کو دینی چاہیے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے سود کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور آگے اللہ رب العزت نے لین دین کے جو معاملات ہیں ان کو بیان کیا ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو اللہ نے سود کا خاص طور پہ معاملہ بیان کیا، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔